अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सितारा यासीन का शुक्रिया अदा करूँगी। सितारा यासीन ने जो कल या परसों धानी कलर का जो फ़्रॉक वेयर किया था उससे रिलेटेड मैंने बात की थी कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है और मेरा दिल चाह रहा था कि सितारा अपने ड्रेसेस का रिव्यू दें। और सेम ड्रेस सितारा ने मतलब डिफरेंट कलर में थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आज वेयर किया और फिर सितारा ने उसका रिव्यू दिया। लाइलिक या पर्पलिश सा कलर था और उस डिज़ाइन से जो उसने सितारा ने जो है वो धानी कलर की फ़्रॉक जो पहनी थी उससे काफ़ी मिल रहा था, उसी टाइप की फ़्रॉक थी। आज सितारा ने उसको प्रेस करवा के उसको जो है वो झूमर के साथ हैंगर लटका कर लेकिन हमें रिव्यू दिया हमारे दिल की खातिर कि भाई हम, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि कंप्लीट रिव्यू चाहिए था मुझे क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है वैसी चीज़ बनवाने का। और वाकई आज सितारा ने दिल खुश किया और सितारा ने उसका उसी तरह रिव्यू दिया जैसे मैं चाह रही थी, करीब से दिखाया और पता चला कि वो कलियों वाली ही फ़्रॉक है। और आई थिंक जो है वो 14 कली की फ़्रॉक है और बहुत ही खूबसूरत लगा। आज का ड्रेस भी सितारा के ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था और दुपट्टे की किनारी पे वो जो नगों छोटे छोटे नग थे, डायमंडीज़ जिनको कहते हैं, कि उनकी किनारी लगवाई हुई दुपट्टे के आगे बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्लेन ड्रेस और ये जो है ना सूदिंग से कलर है ना, सूदिंग कलर कह लें इनको, ब्राइट कलर कह लें, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सितारा के ऊपर। डिफरेंट से हैं, आज लाइलिक था, कल धानी था और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सितारा बड़ी आजकल जो है ना खूबसूरत कलर्स के पहन रही है, अच्छे से तैयार हो रही है और अपने फेवरेट सिटी कराची में है। जी बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट सिटी है कराची। और इसके अलावा जनाब सितारा से मीटअप के लिए सितारा ने जो है लोकेशन भी बता दी है अपने ब्लॉग के अंदर और दिन भी आई थिंक कल है ना, आज मंडे था, हाँ कल ट्यूसडे, कल का दिन सितारा ने रखा है। और आई थिंक कराची में बच्चा पार्टी के साथ ही तीसरी चौथी बिल्डिंग है, कोई गुलिस्तान नाम का जो है वो मैरिज हॉल है शायद, वहाँ पर सितारा ने बुकिंग कर रखी है। और कल दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे तक के बीच में सितारा से वहाँ जो चाहे मीटअप कर सकता है। ये सितारा के तमाम रिश्तेदारों के लिए भी है, सितारा के व्यूवर्स के लिए भी है, सितारा के सपोर्टर्स के लिए भी है। यानी कि कोई भी सितारा का सपोर्टर, सब्सक्राइबर, रिश्तेदार कोई भी जाकर वहाँ सितारा से बआसानी मीटअप कर सकता है, जहाँ सिक्योरिटी की भी फुल जो है वो तैयारी की हुई है। फुल सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ सितारा वहाँ सबसे मीटअप करेंगे। और सितारा का कहना ये था कि कल जब मैंने सितारा का ब्लॉग देखा तो उसमें सितारा ने कहा था कि मेरे जो जितने भी सपोर्टर्स चैनल हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो बता सकते हैं और बताएं ताकि जिसको नहीं भी मालूम तो उसको भी मालूम हो और मुझसे मीटअप के लिए आएँ। खैर जनाब, दुआ करते हैं सितारा का अच्छा सा मीटअप हो अपने ऑडियंस के साथ, सितारा भी खुशी खुशी जो है अपने ऑडियंस से मिले और सितारा की ऑडियंस का भी जो है वो शौक़ और अरमान पूरा हो सितारा से मिलने। इसके अलावा सितारा अपने पुराने सैलून गई, बहुत अच्छा लगा, अपनी पुरानी दोस्तों से मिली, दोस्तों के साथ इतनी अच्छी गपशप रही, पिज़्ज़ा पार्टी की गई जनाब, बड़े मज़े की पिज़्ज़ा पार्टी हुई, कोल्ड ड्रिंक भी पी गई हैं। कोल्ड ड्रिंक देखा नहीं मैंने, लेकिन हाँ कोल्ड ड्रिंक भी थी साथ, जब साजिद भाई लाए तब देखा था मैंने, पीते हुए नहीं देखा, शायद मेरा ध्यान नहीं होगा। खैर जनाब, पिज़्ज़ा पार्टी हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ मैं कल भी ज़ाहिर सी बात है मैंने नहीं बनाया था रिएक्शन, तो थोड़े से टॉपिक्स मेरे कल के हैं, थोड़े से आज के हैं और तेज़ बोल रही हूँ, जल्दी बोल रही हूँ कि सब कुछ फाइंड अप करूँ। असल में जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना उससे कुछ माइक्रो सेकेंड्स जो है वो अगली चीज़ हमारी रिकॉर्ड होकर जो पब्लिक होती है तो वो स्लो होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं तेज़ बोलूँ ताकि स्लो ना हो। लेकिन अगर आपने एंड तक वॉच करना हो, आपके पास टाइम कम हो, तो आप सेटिंग के ऑप्शन में जाके वीडियो के राइट साइड के ऊपर सेटिंग ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करें और वहाँ से स्पीड आप बढ़ाकर भी सुन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, फिर आपको हंसी आएगी और मेरी बात समझने की, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि खुद भी जल्दी बोलूँ। अच्छा जनाब, आती हूँ अपने मेन रिएक्शन की तरफ। कल जो है फारूक यासीन ने एक रिएक्शन अपलोड किया, रिएक्शन वीडियो बनाया। अल्लाह के घर गए, मस्जिद में गए हैं और उसके दावे करके अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के उसके बाद जाके खेतों में बैठ के उन्होंने अपना जो है वो रिएक्शन अपलोड किया, मतलब रिकॉर्ड किया। सबसे पहली बात यह है कि आप बहन भाई, आप रिश्तेदार जो भी हैं, आप लोग अल्लाह को, अल्लाह के घर को, अल्लाह की कसमों को, अल्लाह की किताब को इतना मजाक समझते हैं कि अपने घर की मामूली बातों में आप इन सब कुछ कर ले आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपकी वो दूसरी मोहतरमा बहन भी जो है मस्जिद नबवी को इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती रहीं, कुरान को इस्तेमाल करती रहीं और उसके बाद अपनी ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, सितारा को कॉपी करने के लिए मस्जिद नबवी से इतना दूर चली गई हैं कि 2-2, 3-3 महीने उनका मस्जिद नबवी का तज़किरा तक नहीं आता। मस्जिद नबवी की अज़ानें कहाँ चली गई, अब तो उन्हें पहाड़ पसंद है, वो पहाड़ दिखाती रहती हैं अपनी खिड़कियों से। ये है आप लोगों की अल्लाह और अल्लाह के घर से मोहब्बत पूरी नहीं पड़ती किसी हाल में भी। खैर
دوسری چیز میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ یہ شخص جو ہے یہ آ کر بیٹھا ہے، اس نے ریئیکشن دیا ہے، اس نے ریئلٹی کھولی ہے کہ ستارہ کی ماں کا جو گھر ہے، جو کہ حاجی غلام کے گھر کے نام سے مشہور ہے، کہ حاجی غلام نے یہ گھر جو ہے ستارہ کی ماں کو دیا، تو بقول فاروق کے یہ گھر جو ہے وہ ستارہ کی ماں کی ہی محنت کے پیسوں سے بنا ہے۔ ستارہ کی ماں سعودیہ میں جو کام کرتی تھی، جاب کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، وہ پیسہ لگ کر یہ سارا گھر جو ہے یہ بنا ہے، اور یہ گھر بنوانے میں فاروق ہی کھڑا ہوا اور اس نے گھر بنوایا، یہ بات تھی فاروق کے منہ کی۔ دوسری چیز یہاں پر بہت ساری چیزیں فاروق نے کھولی۔ فاروق نے زہری کو بھی بیچ میں اس کے بارے میں بات کی، اس کو کہا کہ بھئی اس کی شادی جو ہے اس باپ نے توڑوائی تھی، اور اسٹیج سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا اور شادی روک دی تھی، شادی توڑوا دی تھی۔ اسی ڈر سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہیں کروائی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ 1.5 لاکھ روپے جو ہے وہ حاجی غلام نے اس شادی کی تیاری کے لیے، صرف گھر کے پینٹ کے لیے جو ہے وہ ستارہ سے اینٹھے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس نے بولی، لیکن یہاں پر ایک چیز میں یہ کہتی چاہوں کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ ہے، جو مدعا ہے، وہ زمین سے ریلیٹڈ ہے، زمین کے ٹھیکے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں ایک چیز میں کہوں گی کہ مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ آپس میں کتا کتی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کرنے پہ آ جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی چیز میں سے ہاتھ نہیں نکالتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ اتنی گھٹیا اور نیچ جو ہے وہ حرکت کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ جب الگ الگ ہیں، آپ لوگوں کے گھر الگ ہیں، آپ کا رہن سہن الگ ہے، تو آپ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں سے ہاتھ کیوں نہیں نکال دیتے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے 3 ایکڑ زمین اس نے کہا کہ 6 ایکڑ پتہ نہیں کتنی کہا، 6 ایکڑ زمین اس نے کہا کہ یہ بجائی کرتے ہیں حاجی غلام کی۔ اب حاجی غلام آ کر پبلک میں تم سے لڑ رہا ہے، تمہارے بارے میں بات کر رہا ہے، تم پبلک میں آ کے اس کو ننگا کر رہے ہو، لیکن زمین وہیں کی وہیں ہے، ان کا معاملہ مدعا وہیں کا وہیں ہے، بلکہ مزید 3 سال کا کانٹریکٹ انہوں نے آپس میں کر لیا ہے، اسٹامپ سائن ہو چکے ہیں۔ تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کون سی نوبت ہے فاروق صاحب کہ آپ اپنے سسر کی زمین میں سے ہاتھ نہیں نکالتے، جب وہ آپ کو کتے کی جگہ رکھ رہے ہیں۔ آپ کے بہنوئی نے آپ کے سالے نے آج بھی کمیونٹی لگائی اور آپ سے ریلیٹڈ وہاں پر اس نے ایک کتے کا ٹائٹل یوز کیا، کتے کی تصویر بھی لگی اور کہا اس کتے کو کیا تکلیف ہے۔ اس طرح یعنی کہ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی اس نے آپ کو ہی مخاطب کیا ہے۔ تو مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا کہ آپ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ کتا کتی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کی زمین میں سے ہاتھ نہیں نکالتے ہیں، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ اس کی زمین کے بل پر پیسوں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، تو آپ کو کون سے ایسے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا باپ بھی تو اسی سعودیہ میں تھا، اور سننے میں ہے کہ آپ کے باپ نے سب سے زیادہ کمایا تھا۔ یہاں جتنے الزامات آپ کے اوپر لگے ہیں، ان میں سے اس الزام کا جواب آپ نے آج تک نہیں دیا کہ نمبر 1 آپ پیتے پلاتے ہیں، اس کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، اور نمبر 2 کہ آپ کے باپ کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ آپ بیچ کر کھا گئے، وہ کہاں گئی؟ آپ کی اپنی جائیداد، آپ کی اپنی زمین کہاں گئی؟ آپ تو ایک تھے، اکلوتے تھے، ستارہ کے باپ نے، آپ کے باپ نے ساری زندگی سعودیہ میں کمایا، تو آپ کی زمین جائیداد کہاں گئی کہ آپ اپنے سسر کی زمین جائیداد کے محتاج ہیں؟ آپ کی وہ کتوں والی کر رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی بھیک منگوں کی طرح اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں کہ آپ اس کی زمین بیجیں گے تو آپ کھائیں گے، ورنہ آپ اور آپ کے 6-7 بچے جو ہیں یہ بھوکے مر جائیں گے۔ اس بات کا مجھے ضرور جواب چاہیے، لیکن نہیں، ان لوگوں سے جواب نہیں نکلتا، کیونکہ ریئلٹی یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے باپ کی ساری جائیداد بیچ کر اپنے پینے میں اڑا دی، اور اس بات کا بھی یہ جواب نہیں دیتا کہ اس کی ماں کو اس عمر میں اس شخص سے شادی کی نوبت کیوں آئی، وہاں یہ اپنی کارستانیاں کیوں نہیں بتاتا ہے، نہ جو اپنی کارستانیاں بتاتی ہے، نہ یہ بتاتا ہے۔ یعنی غلطی کہیں نہ کہیں تم لوگوں میں بھی تھی، اپنی غلطی مانو کہ تم لوگوں نے اپنی ماں کو، اپنی ساس کو اتنا مجبور کیا کہ اسے اس بڈھے غلام کے ساتھ شادی کرنی پڑی، اور جا کر اس کی بیوی کو یہ فاروق یاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی کو یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرواتا تھا، جب واپس آتی تھی روٹی کا نہیں پوچھتا تھا، پانی کا نہیں پوچھتا تھا، بلکہ پیسے چھینتا تھا، پوچھتا تھا پیسے کہاں ہیں۔ تو ایسے ہی شخص کے ساتھ تم نے اپنی ماں کی شادی کروا دی، شیم آن یو، شرم تو تمہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی ڈھیٹوں کی طرح، بے غیرتوں کی طرح آ کر تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ریئیکشن دے دیتے ہو۔ خیر، یہاں تھوڑی سی بات میں چشمش کی بھی کروں گی۔ چشمش آج جو ہے وہ بڑا خوش تھا، کہہ رہا تھا کہ ابا نے میرا ٹوٹا ہوا جوتا دیکھ کر مجھے 1000 روپے دان کر دیے، اور اس کا دوست کیا کہہ رہا تھا کہ 1000 روپے کا تمہارے باپ نے تمہیں جوتا دلایا تو 2000 کی کوئی چیز لے کر بانٹو، تقسیم کرو، جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ میٹھا بانٹو، بھئی آج بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اگر یہی سیم ریئیکشن ہم ریئیکشن والے ان کے اوپر دے دیتے تو ان کو کتنی تکلیف ہونی تھی نا، اس کو کتنی تکلیف ہونی تھی کہ میں نے تو اپنی خوشی کا اظہار کیا، میں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں نے تو 1000 روپے کی بچت کا اظہار کیا، لیکن ان لوگوں نے مجھے دھو ڈالا۔ اب سیم چیز اگر اس کے دوست نے کی ہے تو اسے کچھ برا نہیں لگا۔ یعنی
ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اب وہی بات جب آپ لوگ آگے پبلک میں کرتے ہو اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، لیکن سیم چیز جب آپ لوگ خود کرتے ہو، آپ کے اپنے بلاگس کے اندر ہوتی ہے، یا آپ کے دوست نے جیسے ایک آپ کی بات کا رپلائی کیا آپ کو کہ ہاں اس نے اس کو کہا نا تمہیں کچھ الگ نہیں دکھ رہا، یہ دیکھو آج تو کمال ہو گیا، آج میرے باپ نے مجھے 1000 روپیہ دے دیا جوتے خریدنے کے لیے، دیکھو میں نے جوتا خرید لیا. اس نے کہا ارے واہ بھائی تمہارے باپ نے تمہیں 1000 روپیہ، وہ بھی باپ نے 1000 روپیہ دیا. اس سے اب تو تم ایسا کرو کہ 2000 کی چیز لے کر بانٹ دو، 2000 کا کچھ بانٹ دو، ٹھیک ہے. تو وہ چیز اس کو بری نہیں لگی، لیکن ریئلٹی یہی ہے کہ جب تم لوگ آ کر کوئی بات کرتے ہو تو کوئی نہ کوئی ریئیکشن تو ہمارا ہوگا، وہ تو ہم دیں گے. خیر جناب بات کرتے ہیں اس بندے سے ریلیٹڈ. یہ بندہ کل بھی بیٹھا ہے، اس نے کل بھی آ کر ریئیکشن دیا ہے، اور آج بھی اس نے فاروق سے ریلیٹڈ، فاروق کی باتوں سے ریلیٹڈ ریئیکشن دیا ہے. مزے کی بات یہ بتاؤں کہ بڈھے غلام نے بھی آ کر بات کی، اور اس نے آ کر یہ کہا ہے نجو کو کہ میری لاسٹ وارننگ ہے، اپنا منہ بند رکھنا، اپنا منہ بند رکھنا، کوئی بھی یہاں بات نہیں کرنا، یہاں کوئی جواب نہیں دینا، ورنہ اگر میرا یا میرے بیٹوں کا منہ کھل گیا تو تم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی. یعنی کہ بڈھے کو اب بھونکنے کے لیے، مطلب اپنے حق میں آ کر بات کرنے کے لیے یا لوگوں کو ڈراوا دینے کے لیے اپنے دونوں پالتو یاد آ گئے ہیں، جو کہ ویسے یاد نہیں ہوتے. اس کے بیٹے روتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں جائیداد سے بے دخل کیا ہوا ہے. اس کا یہی بیٹا عربی جو ہے یہ آ کر کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے کہا، میں نے جب زمین مانگی تو میرے آج کے ولاگ میں، آج کے ریئیکشن میں اس نے کہا کہ میں نے جب اپنے باپ سے زمین مانگی کہ مجھے اپنا گھر سیٹ کرنا ہے، مجھے زمین کا حصہ دو، تو میرے باپ نے صاف انکار کر دیا. اور آج جو ہے وہ اس کا باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹوں نے کچھ بولا. یعنی کہ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو شور مچانے کے لیے، ہلہ بولنے کے لیے اپنے بیٹوں کو آواز دیتا ہے، ان بیٹوں کو جن کو یہ ویسے کچھ نہیں سمجھتا، یا بیٹے باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور آ کر پبلک میں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے تو ہمیں صرف کتا بنا رکھا ہے. اور واقعی یہی چیز ہے، اسی لیے وہ آج اپنی بیٹی کو بیٹوں کا ڈراوا دے رہا تھا. خیر جناب یہاں پر عربی کیا بات کرتا ہے، عربی بھی آ کر پبلک میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بھائی آج لائیو آئے گا، ٹھیک ہے، میرا بھائی آئے گا. یعنی کہ بڈھا بھی اپنے جو ہے وہ بل ڈاگ کا لوگوں کو ڈراوا دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ چشمش بھی اپنے بڑے والے بھائی کا یعنی کہ بل ڈاگ کا لوگوں کو ڈراوا دے رہا ہے. مطلب فیل ایسا ہو رہا ہے نا، میرا اس سے کچھ پرسنل نہیں ہے کہ میں اس کو گالی دوں، لیکن فیل ایسا ہو رہا ہے جیسے آپ کسی بدماش سے ڈرا رہے ہو نا، کہ بدماش سے ڈرا رہے ہو، آپ کو خود بات کرنا نہیں آتی ہے، آپ کے اندر خود وہ نہیں ہے، جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، پھر کہتے ہو رکو تم یہیں کھڑے رہو میں اپنے بڑے بھائی کو بلا کر آتا ہوں، رکو تم یہیں کھڑے رہو میں فلانے کو بلا کر لاتا ہوں. مطلب اس طرح، مطلب گن تم لوگ کرو اور پھر اس کے بعد تم سے گن سمیٹا نہیں جائے تو آپ لوگ کسی اپنے بدماش کو بلا لو. تو وہ سیم چیز آج یہ باپ بیٹا کر رہے ہیں کہ تم لوگ رکو، ہم سب سے زیادہ گندے انسان کو بلا کر لاتے ہیں. یعنی ہم نے تو اپنا ایک تھوڑا سا فیس لوگوں کے سامنے بنایا ہوا ہے نا اچھائی کا، صبر، ہم اس کو بلا کر لاتے ہیں جو پبلک میں پورے کا پورا ننگا ہو چکا ہے، تو وہ یہاں آ کر بہن اور بہنوئی کی اچھے سے چترول کر دے گا. خیر یہاں 2 دن کے ریئیکشن میں بھی چشمش نے سچائی کو چھپا کر ہی رکھا. جب فاروق نے پبلک میں آ کر یہ بات بولی ہے کہ اس کے باپ کا یہ جو گھر ہے جس کا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے بیوی کے نام کر دیا ہے، جو ستارہ کی ماں کا گھر ہے وہ ستارہ کی ماں کی ہی انکم سے بنا ہے، تو اس بات کی تردید تائید کچھ بھی کرنے کے لیے چشمش نہیں آیا. چشمش نے آ کر پبلک میں اس بات کو چھیڑا ہی نہیں، نہ کل کے ریئیکشن میں نہ آج کے ریئیکشن میں، دونوں کے ریئیکشن میں اس بندے نے اس بات کو چھیڑا تک نہیں، اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا، اس کے اوپر بھی پردہ ڈال کے رکھا. مطلب کہ یہ اور فاروق سیم گیم کھیلتے ہیں، ان کا پورا خاندان سیم گیم کھیلتا ہے. جو اپنے کام کی بات ہوتی ہے، اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر آ کر ریئیکشن دے دیتے ہیں، اور جو ریئلٹی ہوتی ہے، جو سچائی ہوتی ہے، اس کو یہ دبا لیتے ہیں. جیسے کہ اس نے دبایا، فاروق نے آ کر کہا کہ یہ گھر میری ماں کے پیسے سے بنا ہے، اس نے آ کر پبلک میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ ہمیشہ کہتا ہے اس گھر سے مجھے نکال دیا جاتا ہے، مجھے نکال دیا جاتا ہے. تو تم آ کر تم نے پبلک میں کیوں نہیں کہا کہ یہ گھر تو میرے باپ کے پیسوں کا بنا ہوا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب اس بات میں فاروق سچا ہے. اور دوسری بات اس نے آ کر کہا کہ انہوں نے 3 سال کا مزید جو ہے وہ ابا کے ساتھ جو ہے وہ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے، اسٹامپ پیپر انہوں نے جو ہے وہ سائن کروا لیے ہیں ابا سے، کیونکہ ابا تو اب بیمار ہیں، اگر انہیں کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ان کو پتہ ہے، تو انہوں نے 3 سال کا قبضہ مزید جما لیا ہے زمین کے اوپر. تو اس بات سے ریلیٹڈ وہ لوگ کچھ نہیں کہتے، فاروق لوگ آ کے پبلک میں نہیں کہتے کہ ہاں بھائی ہم تھوکتے بھی نہیں تمہاری زمین پہ، ہم لعنت بھی نہیں ڈالتے تمہاری زمین کے اوپر، جس کی وجہ سے تم نے اس طرح کی ہماری ضلالت بنائی ہوئی ہے، 5000 10,000 20,000 کے لیے تم ہم سے لڑائی کرتے ہو. تو یہ چیز، یہ دونوں اپنے اپنے مطلب کی بات کو دبا کر ایک دوسرے کے اوپر تو کتا تو کتا تو کتا تو کتا یہ والی لڑائی کرتے ہیں. تو یہاں تو میں یہی کہوں گی کہ تم دونوں ہی گھٹیا لوگ ہو بس. اچھا دوسری چیز یہاں پر میں بات کرنے والی تھی تھوڑی سی عائشہ سے ریلیٹڈ. عائشہ اپنے بچے کو لے کر اپنے کسی دوست کے گھر پر ہیں، نامعلوم جگہ پر ہیں جناب. بالکل انہوں نے اپنے اس سارے ٹرپ کو جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا، اپنی لوکیشن بالکل انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، اور وہ جہاں گئی ہیں وہاں پر میلاد انجوائے کر رہی ہیں، اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہی ہیں،
کھانا پینا انجوائے کر رہی ہیں. علی کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ علی بہت اچھا ہو گیا, بہت بہتر ہو گیا, اس کی اسکن, اس کی صحت بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جناب وہ کہتی ہیں کہ وہ یہاں پر اپنے بچے کے لیے کوئی بھی بورڈنگ اسکول جو ہے اس کو فائنل نہیں کر پائی ہیں. ان کو کوئی بھی بورڈنگ اسکول صحیح نہیں لگ رہا اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ فیملی کے بیچ میں رہے, خوشیوں میں رہے, سکون میں رہے. ظاہر سی بات ہے اگر ایک بچہ جو ہے وہ بروکن فیملی سے ہے اور اس کے ذہن پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی ڈال رہی ہیں تو اس کو پھر اٹھا کر بورڈنگ میں ڈالنا وہ بچے کے ذہن کے لیے اور خطرناک ہے. تو اس کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے بچے کو بورڈنگ اسکول میں نہیں چھوڑنا چاہتی. دوسرا اس نے کہا کہ وہ میں پرائیویٹ ایگزامس کا بھی پتہ کر لوں کہ بھئی میرا بچہ جو ہے, ظاہر سی بات ہے سال ضائع نہ ہو جائے. یہ بھی اس کی ایک اچھی کوشش ہے, وہ اپنے بچے کے فیوچر کو دیکھ رہی ہے. یہاں پر اگین دلبر غلط ثابت ہوا ہے کیونکہ بچوں کے جو ہے وہ اینول ایگزامس کا ٹائم قریب تھا اور اس ٹائم کے قریب وقت میں اس بندے نے شادی کی. اس نے اپنے بچوں کو انسان ہی نہیں سمجھا, اس نے سوچا ہی نہیں کہ میرے بچوں کے دماغ پہ کیا اثر ہوگا, ساتھ والے بچے ان کو چھیڑیں گے, میرے بچوں کی نفسیات پہ اثر پڑے گا, ان کی پڑھائی پہ اثر پڑے گا, ان کا یہ سال کہیں خراب نہ ہو جائے, ان کے رزلٹ خراب نہ ہو جائے. نہیں, اس کو ایک چھمیا چاہیے تھی. اب یہاں پر کافی لوگ کہتے ہیں, سائمہ کینچی کہتی ہے کہ میری بہن کو چھمیا کیوں کہتے ہو, سنیا خود کہتی ہے, دلبر کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ میری بیوی کو چھمیا کیوں کہا جاتا ہے. تو چھمیا کہا جائے گا جب تم اپنے پیارے پیارے بچوں کو رول دو گے, ان کے فیوچر کو اسپوائل کر دو گے اور کسی رنگ برنگی عورت کے پیچھے اٹھ کے جاؤ گے تو چھمیا ہی کہا جائے گا. خیر, یہاں پر جناب جناب سائمہ کینچی نے اپنی جو ہے وہ تیسری بہن کو بھی انٹروڈیوس کروایا. مجھے نہیں پتا, میں نے 2 بہنیں سمجھتی تھی لیکن تھمبنیل میں اس نے لکھا ہم 3 نہیں 4 بہنیں ہیں اور نام بھی 4 بہنوں کے بتا دیے. اچھا 4 بہنوں کے نام بتایا, میں سمجھ رہی تھی 2 ہی ہیں, اب تیسری کا بھی نہیں پتا تھا, اس نے چوتھی بھی بتا دی ہے. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ دلبر اور سنیا جو ہیں وہ کوٹ ادو میں جس خاتون کے گھر ہیں وہ ان کی بہن ہے. ٹھیک, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میری بہت اچھی, بہت پیاری, بہت کیوٹ سی بہن ہے. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بہن بھائی کیوٹ کیسے ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں نا جب بھی, تو یہ بہت اچھی, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. کیا مطلب, بہن بھائی جس کے خوبصورت نہیں ہوتے یا جو لوگ خوبصورت نہیں ہوتے کیا وہ بہن بھائی نہیں ہوتے, ہے نا. جو لوگ خوبصورت نہیں ہوتے کیا وہ بہن بھائی نہیں ہوتے, یہ چیز مجھے سمجھ نہیں. یا جو لوگ بہن بھائی نہیں ہوتے کیا وہ خوبصورت نہیں ہوتے, عجیب سی بات ہے نا, مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. خیر, تو یہ بندی جو ہے ڈھیر سارا فلٹر لگا کے آنے والی اور ڈھیر ساری چھوٹی چنی منی ننی کاکی بننے والی کپتی عورت آ کر کہتی ہے کہ میری بہن سے اب کوئی اس طرح کی بات نہ کرنا. تم سے کس نے کہا کہ تم اس کو ایز اے بہن شاؤٹ آؤٹ دو جب تمہیں پتہ ہے کہ کنٹروورسی چل رہی ہے. دوسری چیز, اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی, بالکل نہیں ٹکتی. ایک ولاگ کو بناتے ہوئے, ایک ریئیکشن کو بناتے ہوئے 10 منٹ کے اندر وہ کوئی 20 باتیں کھول دیتی ہے. اور اس نے آ کر یہ بات کلیئر نہیں کی کہ اس نے دلبر سے ریلیٹڈ جو بات کی تھی کہ دلبر پنجاب میں کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس کو کوئی عورت پسند تھی اور وہاں پھر اس کی شادی نہیں ہو سکی, اس کا دل بڑا ٹوٹا ہوا تھا. تو اس کے دل پر میری بہن نے جو ہے اپنے ہسبینڈ کو سائڈ لائن کرا کے اس کے دل کی مرہم پٹی کی اور سلائی کر دی. پٹی اور سلائی سے یاد آیا, غلام عربی اپنے بلاگ میں کہہ رہا تھا کہ شہر میں رہنا اس لیے اچھا ہے جیسے اس کا آج جوتا ٹوٹا تھا اور اس کو جوتا بنوانے کے لیے کوئی نہیں تھا, رویل فیلڈ ڈھونڈ رہا تھا. تو اپنے دوست کی شاپ میں آنکھوں سے اشارے کر کے کہتا ہے کہ شہروں میں رہنا اچھا ہوتا ہے, اسی لیے کہتا ہوں شہر میں رہو, کہ شہر میں آدھی رات کو کچھ پھٹ جائے گا تو سلوا لو گے, یہاں آدھی رات کو کچھ پھٹ گیا تو کہاں جاؤ گے. تو وہی بات, یعنی آدھی رات کو اس کی ایسی پھٹی تھی فاروق سے کہ کہیں جا نہیں پایا اور اب یہ بالکل فیڈ اپ ہو کے گاؤں سے نکل رہا ہے اور یہ دوسروں کو مشورے دے رہا ہے. تو سوچنے کی بات یہ کہ یہ شہر میں کیوں گیا ہے, یعنی کہ اس کی پھٹتی ہے, اس کو اکثر سلوانے کی ضرورت رہتی ہے. یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ اپنے آپ کو ٹونٹ مار رہا تھا, کیا کر رہا تھا, وہ تو گاؤں میں ہی رہ رہے ہیں, شہر میں تو یہ رہتا ہے. تو آدھی رات کو اس کو ضرورت پڑتی تھی موچیوں کی, نائیوں کی, تو اس نے اس لیے جو ہے وہ شہر کا رخ کیا. اور یہ جو دنیا کو کہتا ہے نا کہ ہاں رہنا میرا مشکل ہو گیا تھا, یعنی کہ اس کی پھٹی ہوئی سینہ جو ہے وہ مشکل ہو گئی. میں کیا کہہ سکتی ہوں, ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.